बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा ससुराल पहाड़ों के दामन में वाक़ एक गांव में था, जहां जिंदगी गुजारने की सहूलियात ना होने के बराबर थी। चंद साल पहले इस गांव में बिजली आई थी, इसीलिए ये गांव जदीद तालीम में भी पीछे था। एक बात जो यहाँ के बसने वालों के खून में रच बस चुकी थी, वो तो हम परस्ती थी। दीनी तालीम से नाबल्द ये लोग हर काम के लिए आमलों और पीरों फकीरों के पास जाते थे। मेरी शादी को अभी चंद रोज ही गुजरे थे। मैं यहाँ के रस्म रवाज को देखकर परेशान सी हो रही थी। मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर था, लेकिन मेरे गांव में स्कूल और कॉलेज बन चुके थे। तालीम की वजह से बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थी। हर रोज ही मुझे किसी नई रस्म से मुतारिफ होना पड़ता था। मैं इन अजीबो गरीब सी रस्मों से तंग आ चुकी थी, लेकिन इनकार करने का मतलब था खाला को नाराज करना। बहुत बचपन में मैं एक बार खाला के घर आई थी, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से याद ना था कि यहाँ की तर्ज जिंदगी क्या है। अम्मी मुझे अक्सर खाला के घर के हालात, वाक़यात और यहाँ के रस्म रवाज के बारे में बताती रहती थी। मैं अम्मी की बातों पर इसलिए तवज्जो न देती क्योंकि खाला ने यह वादा किया था कि शादी के कुछ अरसे के बाद मैं भी अदील के साथ लाहौर शिफ्ट हो जाऊंगी। शादी के चंद रोज बाद ही अदील लाहौर वापस चले गए। वो लाहौर में किसी फैक्ट्री में मुलाजिमत करते थे। अदील जब तक लाहौर में कोई घर तलाश नहीं कर लेता, तुम्हें कैसे लेकर जा सकता है। शादी के अखराजात में बहुत पैसा लग गया है। शादी के इंतजामात के लिए हमें कर्ज भी उठाना पड़ा है। इसीलिए अभी मैंने अदील को मकान तलाश करने से मना कर दिया है। कर्ज की अदायगी के बाद ही तुम उसके साथ लाहौर जा सकती हो। अदील के जाने के बाद खाला ने मुझसे कहा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। शादी के चंद दिन बाद ही खाला ने सास बनकर दिखा दिया था। आंखों में आए आंसू छुपाते हुए मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। मेरे लिए और खाला के पास बैठना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर आंखों में आए आंसू जो खुद ब खुद बहने लगे। खाला के रवैये से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं जल्द से जल्द इस घुटनज़दा माहौल से दूर जाना चाहती थी। तुम रो रही हो? परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्द ही अदील तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। मेरे बेड पर मेरे साथ बैठते हुए मेरी जेठानी ने कहा। साहिमा भाभी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मैं इस माहौल की आदी नहीं हूँ। शुरू से ही खाला ने यह वादा किया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रही हैं। अदील अपने बड़े भाई की बीवी को भाभी कहकर मुखातिब करते थे, इसीलिए मैं भी उन्हें भाभी कहकर पुकारने लगी। मैंने तुमसे कहा ना कि थोड़े अरसे की बात है, अदील तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। रोने से कोई फायदा नहीं होता। तुम्हें सच्ची बात बताऊं कि हम सब भी यही चाहते हैं कि तुम अदील के साथ साथ लाहौर शहर में जाकर रहो। यहाँ के रस्म रवाजों से हम भी बहुत तंग आ चुके हैं, लेकिन इनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। भाभी ने मुझे समझाते हुए कहा। यहाँ के रस्म रवाज तो खुद बनाए गए हैं, आप इन्हें छोड़ भी तो सकते हैं। भाभी के दुख भरे लहजे पर हैरान होते हुए मैंने कहा, ये तो तुम सोचना भी मत, और इसके बारे में किसी के सामने कोई बात मत करना, वरना सब लोग तुमसे बदगुमान हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी ने जल्दी से मुझे मना कर दिया। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रही, इसमें डरने वाली क्या बात है? भाभी के खौफजदा अंदाज पर हैरान होते हुए मैंने पूछा। यहाँ के लोग इन फरसूदा रस्म रवाज को मजहब से भी ज्यादा जरूरी समझते हैं। बहुत से मामलात जिंदगी ऐसे हैं जिनमें ये मजहब को पीछे छोड़ देते हैं और अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए रस्म रवाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाभी ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, तुम इन सब बातों को छोड़ो और अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। खाला अम्मा कह रही है कि यहाँ के सबसे बड़ी दरबार पर तुम्हें लेकर जाना है। भाभी ने मुझे जल्दी से तैयार होने का कहा और कमरे से बाहर चली गई। अब पता नहीं मुझे कौन सी जगह लेकर जा रही हैं। भाभी के जाने के बाद मैंने सोचा और तैयार होने के लिए खड़ी हो गई। जब से शादी हुई थी मैं तो कोई सादा नर्म सूट पहनने के लिए तरस गई थी। खाला और भाभी हर वक्त ही मुझे भारी भरकम कपड़े पहनने का कहती। उनकी बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए गर्मी में भी रेशमी भारी सूट पहनने के लिए मजबूर थी। अच्छी तरह से मेकअप करने और ज्वेलरी पहनने के बाद मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। सहन के वस्त में एक बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द गांव की बहुत सी औरतें और बच्चे जमा थे। इस बड़े से बर्तन में क्या है? हैरान होते हुए मैंने खाला से पूछा। इस बर्तन में
حلوہ پکایا گیا ہے جو اب ہم دربار پر لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں پر موجود لوگوں میں یہ حلوہ تقسیم کرنا ہوگا۔ خالہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ انہیں کچھ بھی کہنا فضول تھا، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ دونوں جوان لڑکے بانس کی مدد سے حلوے سے بھرا ہوا برتن اٹھا کر چل پڑے۔ ان کے پیچھے پیچھے بہت سی خواتین اور بچے بھی چل پڑے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دربار پر ہمارے ساتھ اتنے زیادہ لوگ کیوں جا رہے ہیں۔ خواتین رنگ رنگ برنگے لباس پہنے آپس میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ میں بھی خالہ اور بھابھی کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اونچے نیچے راستوں پر تیز رفتاری سے چلنا میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ بچوں کی ٹولی سب سے آگے جا رہی تھی، وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ دربار تک پہنچنے کا راستہ بہت مشکل تھا، پہاڑی پر چڑھ کر دوسری طرف جانا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہم دربار پر پہنچے۔ دربار کا احاطہ کافی وسیع تھا، بہت سے لوگ یہاں پر سلام کرنے کے غرض اور بہت سے اپنی منتیں مرادیں پوری کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فاتح خوانی کے بعد بچے ہاتھوں میں پلیٹیں پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ دربار پر آئے دوسرے لوگ بھی دیگیں بانٹ رہے تھے اور مختلف چڑھاوے چڑھائے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے حلوہ تقسیم کیا۔ دربار سے ملک کا ایک بہت بڑی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اب میں، خالہ اور بھابھی اس عمارت کی طرف آ گئی۔ یہاں پر اس دربار کے گدی نشین بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے حاضری دینا ضروری ہے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے خالہ نے کہا۔ وہاں پر بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ پیر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ پیر صاحب ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، ان کی سفید داڑھی ان کے چہرے پر بھلی لگ رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں زمین پر ہی پیر صاحب دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرش پر کپڑا بچھا ہوا تھا۔ خالہ اور بھابھی نے ان کے سامنے جھک کر ادب سے سلام کیا۔ کیسی ہو بی بی تم؟ سلام کا جواب دینے کے بعد پیر صاحب نے خالہ سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے جی، ٹھیک ہوں۔ یہ میرے چھوٹے بیٹے کی بیوی ہے، ابھی چند روز پہلے ہی ان کی شادی ہوئی ہے۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ درخواست ہے کہ انہیں خوشگوار زندگی گزارنے کی دعا دیں۔ خالہ نے مؤدبانہ انداز میں تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پیر صاحب نے دعائیں دی۔ پیر صاحب، میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے بزرگوں نے جو منت مانی تھی اس سے ہماری جان چھڑا دیں۔ آنسوں سے بھیگتے لہجے میں منت کرتے ہوئے خالہ نے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی جنگ تم لوگوں کو خود لڑنی پڑے گی، مجھ سے جو مدد ہو سکے گی میں ضرور کروں گا۔ پیر صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی باتوں سے مجھے تسلی مل رہی ہے اور حوصلہ ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلدی ہم اپنی زندگی میں آزاد ہو جائیں گے، پر امید لہجے سے خالہ نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب سے اجازت لے کر ہم اس کمرے سے باہر آ گئے۔ خالہ اور پیر صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کون سی ایسی منت تھی جس کی وجہ سے خالہ پریشان تھی اور اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی؟ ہمارے ساتھ آئی ہوئی باقی خواتین بھی پیر صاحب کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہی تھی۔ واپسی تک شام ہو گئی تھی۔ پیدل چلنے کی وجہ سے میں بہت تھک گئی تھی، اس لیے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ذہن میں خالہ اور پیر صاحب کی گفتگو گھوم رہی تھی۔ نہ جانے کون سا ایسا مسئلہ ہے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے اور خالہ اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ میں انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، باہر آ کر کھانا کھا لو، بھابھی نے دروازے میں کھڑے ہو کر بہت جلدی لگ رہی تھی۔ ابھی تک میں نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع نہیں کیا تھا۔ برآمدے میں دونوں چارپائیوں کے درمیان میز رکھ کر کھانا لگا دیا گیا۔ کھانے پر بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ وہ سارا دن کھیتوں میں کام میں مصروف رہتے، صبح کے گئے شام کو گھر لوٹتے۔ کھانے کے دوران خالہ نے انہیں پیر صاحب سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اماں، پوچھنے 4 سال سے میں یہی سنتا آ رہا ہوں، ہر بار یہی کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ جنگ کیسے لڑنا پڑے گی۔ میرے آباء و اجداد میں نہ جانے اتنا حوصلہ کیسے تھا۔ میں خود کو اس معاملے میں بہت کمزور محسوس کرتا ہوں۔ خالہ نے بات کا آغاز کیا تو بڑے بھائی نے بہت غصے سے جواب دیا۔ اس طرح غصہ کرنے سے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی اختیار کرنا پڑے گی تاکہ ہماری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے اور اپنی زندگیوں میں ہم آزاد ہو سکے۔ بڑے بھائی کو غصے میں دیکھ کر بھابھی نے جلدی سے کہا۔ میں بالکل خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں حقیقت نہیں جانتی تھی، اور ابھی تک کسی نے مجھے حقیقت سے آگاہ کرنے کی ضرورت بھی
محسوس نہیں کی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد کچن میں بھی بھابھی کی مدد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا۔ ابھی تمہاری شادی کے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ساری عمر پڑی ہے گھر کے کام کرنے کے لیے۔ اس پر عدیل جب چھٹی لے کر گھر آئے گا تب تم سے میٹھا پکوایا جائے گا اور پھر اپنی مرضی سے گھر کے کام کرتی رہنا۔ بھابھی نے پیار سے منع کرتے ہوئے کہا۔ ان کے پیار بھرے انداز کو دیکھ کر مجھے اپنی اماں یاد آ گئی۔ عدیل کے جانے کے بعد سے خالہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب چیخوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ خالہ بھی آوازیں سن کر جاگ گئی۔ چیخوں کی آوازیں بھابھی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے سائمہ آج پھر خواب میں ڈر گئی ہے، خالہ نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بھابھی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ان کے پیچھے میں بھی بھابھی کے کمرے میں آ گئی۔ سہیل بھائی انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اب میں آ گئی ہوں نا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں سب کچھ دیکھ لوں گی اور سنبھال لوں گی، خالہ نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا اور اپنے گلے سے لگا کر خالہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امانت ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ خوف سے لرزتے ہوئے بھابھی نے کہا، تم نے خواب دیکھا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، ایسے تو تم ڈر ڈر کے ہی مر جاؤ گی، مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے، خالہ نے بھابھی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ خالہ کی باتوں سے وہ کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ سہیل بھائی بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ خالہ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایسا مسئلہ پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ فجر کی اذان تک خالہ اور میں بھابھی کے کمرے میں ہی رہے۔ بھابھی کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ہم اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آج بھابھی کی طبیعت اچھی نہیں تھی، اس لیے کچن میں خالہ خود ہی چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سہیل بھائی تو معمول کے مطابق کھیتوں میں چلے گئے۔ وہ بھابھی اب کافی بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ نے انہیں کوئی بھی کام کرنے سے سختی سے منع کر دیا اور خود ہی سارے کام کرتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان پریشان ہے اور جان چھوڑانا چاہتا ہے؟ کوئی مجھے کچھ بتا کیوں نہیں دیتا؟ بھابھی برآمدے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی جب ان کے قریب بیٹھ کر میں نے پوچھا، اگر تمہیں مسئلے کا علم ہو بھی جاتا ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتی۔ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے بھابھی نے دکھی لہجے سے کہا، یہ تو میں جانتی ہوں کہ جب آپ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکوں گی۔ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے کہا، اگر تمہیں پتہ چل جاتا ہے تو تم خواہ پریشان ہوتی رہو گی۔ بھابھی نے مجھے کچھ جاننے سے منع کرنے کی کوشش کی۔ میں اس لیے جاننا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے دکھ میں شریک ہو سکوں۔ اب میں اس گھر کا فرد ہوں، مجھے تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے، میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر خالہ بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کی چھوٹی بہو یاسمین حقیقت جاننا چاہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں، خالہ کو مخاطب کرتے ہوئے بھابھی نے کہا۔ خالہ کے جواب دینے سے پہلے ہی گاؤں کی 2 خواتین شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آ گئی۔ یہ بھی عجیب سا ہی تھا، ہر روز گاؤں کی کوئی نہ کوئی خاتون مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق نئی نویلی دلہن سے ملنا اور دیکھنا خیر و برکت کی علامت ہوتا ہے۔ اب خالہ اور بھابھی ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں جلد سے جلد جاننا چاہتی تھی سب گھر والے کس مسئلے کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں۔ بھابھی، آپ مجھے کچھ بتا رہی تھی کہ اچانک ہی گاؤں کی کچھ خواتین آ گئی تھی۔ خواتین کے جانے کے بعد بھابھی کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر میں نے پوچھا، تم ایسا کرو کچن میں جا کر خالہ کی مدد کرو، سہیل کے لیے کھانا لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ملازم آتا ہوگا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے بھابھی نے مجھے کچن میں جانے کا کہہ دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی، اسی لیے وہاں بھیج رہی ہیں۔ غصہ تو مجھے بہت آیا لیکن میں خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اب مجھے عدیل کی واپسی کا انتظار تھا، وہی مجھے اصل بات بتا سکتے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے اس موضوع پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ سائمہ بھابھی کی چھوٹی بہن نادیہ اور اس کی ساس ملنے کے لیے آئی تھی۔ نادیہ کا 2 سال کا بیٹا بہت خوبصورت تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں جیسے رونق سی آ گئی۔ وہ سارے گھر میں گھومتا اور شور مچاتا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بھابھی اس کے پیچھے پیچھے تھی تاکہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ آپ کی شادی کو 4 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کے گھر کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی اولاد بھی ہو؟ مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے بھابھی سے پوچھا۔ بچے کی وجہ سے گھر میں کافی رونق لگ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی گھر سائیں سائیں کرنے لگا۔ میرا بھی بہت جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد سے نوازے، ابھی اللہ کی مرضی ہے۔ بھابھی نے ایک دکھ بھرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے گریز کر رہی ہیں، ان کے متعلق مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ سب کا رویہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ آج پھر رات کے پچھلے پہر بھابھی نے ڈر کر چیخیں مارنا شروع کر دی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھیں کہ وہ دونوں میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہماری امانت ہمارے حوالے کرو۔ میں نے کچھ نہیں دوں گی، اب انہیں منع کر دے، اب وہ ہم سے کچھ نہیں لے کر جا سکتے۔ خوفزدہ انداز میں روتے ہوئے وہ بار بار یہی جملے دہرا رہی تھیں۔ صبر کرو، حوصلہ کرو، کوئی تم سے کچھ لے کر نہیں جائے گا، میں ادھر موجود ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ خالہ انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی صبح تک ان کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر میں کچن میں خالہ کے پاس آ گئی۔ خالہ، میں جاننا چاہتی ہوں کہ بھابھی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے جو ان سے کوئی امانت مانگ رہا ہے؟ اور ایسی کون سی امانت ہے ان کے پاس جو وہ واپس نہیں کرنا چاہتی؟ ایک ہی سانس میں نے بہت سے سوال کر دیے۔ تم جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں، ورنہ میں نے یہ سوچا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ خالہ نے جواب دیا، آپ سب کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں، اسی لیے جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں شاید یہ بات سن کر حیرت ہو، ہمارے آباء اجداد تعداد میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بے اولاد تھے۔ ان میں سے ایک جوڑا ایسا تھا جس نے جنات سے اپنا علاج کروایا تھا۔ جنات کو مال و دولت کی ضرورت تو نہیں ہوتی، انہوں نے اس شرط پر علاج کیا کہ ان کے خاندان میں جس بھی جوڑے کے ہاں پہلا بچہ ہوگا وہ جنات کو دے دیا جائے گا۔ ہمارے خاندان کے بے اولاد جوڑے نے ان کی یہ شرط مان لی، تب سے آج تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں پہلا بچہ جنات لے جاتے ہیں۔ خالہ کے الفاظ نشتر کی طرح میرے دل میں کھب رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے جسم کا حصہ اٹھا کر جنات کو دے دے؟ پریشانی سے اپنا سر پیٹتے ہوئے میں نے خالہ سے کہا، آج سے پہلے بہت سے والدین نے بغاوت کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، جنات اس بچے کو مار دیتے ہیں۔ خالہ نے دکھی لہجے میں جواب دیا، کیا آپ نے بھی اپنا بچہ جنات کے حوالے کر دیا تھا؟ اچانک سے میرے ذہن میں سوال آیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنا بچہ لے کر یہاں سے بہت دور چلی گئی تھی، لیکن جنات وہاں بھی پہنچ گئے۔ اس کی حفاظت کے لیے میں ہر وقت اس کے سر پر کھڑی رہتی۔ وہ 4 ماہ کا تھا جب میں نے اسے بستر پر مردہ حالت میں پایا، اس کا گلا دبا کر کسی نے اسے مار دیا تھا۔ آنسو بھری آنکھوں سے خالہ نے بتایا، وہ جنات سائمہ سے اور اس کی اولاد مانگ رہے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کسی کو نہیں دے سکتی، اس سے بہتر ہے وہ اولاد ہی پیدا نہ کرے۔ اس پر بھی جنات اسے تنگ کرتے ہیں اور بار بار اپنی امانت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خالہ نے پریشان ہوتے ہوئے بتایا، میرے لیے سب کچھ اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں سب کچھ بھول کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی امی پر رہ کر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے مجھے اس مصیبت میں جھونک دیا تھا۔ یقینی بات ہے وہ اس حقیقت کے بارے میں جانتی ہوں گی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ عدیل کو گئے ہوئے 15 دن گزر چکے تھے۔ آج شام اچانک ہی وہ آ گئے۔ انہیں دیکھ کر سب بہت خوش ہو رہے تھے۔ میری بات آپ غور سے سن لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑ جائے، لیکن میں اپنی اولاد کسی کے حوالے ہرگز نہیں کروں گی۔ عدیل کے سامنے میں پھوٹ پڑی تھی، اسی لیے وہ کچھ بھی منہ میں آ رہا تھا میں بولتی جا رہی تھی۔ تم سے کون کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اولاد جنات کو دے دینا؟ میں خود ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ عدیل نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج سے پہلے آپ کے خاندان کے مردوں نے کچھ کیا ہے جو آپ کچھ کریں گے؟ میں نے غصے سے کہا۔ مجھے اس انسانیت سوز منت پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنے توہم پرست والدین میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ چند دن کی چھٹی گزار کر عدیل سب واپس چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی جب اچانک ہی کمرے میں عجیب و غریب شکل کے ایک مرد اور عورت نمودار ہوئے۔ ان دونوں کا لباس بڑا ہی عجیب تھا۔ آج سے پہلے اس طرح کا لباس میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے بہت ڈرانے اور خوفناک تھے۔ آنکھوں کی جگہ پر 2 انگارے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی زبان کا رنگ بھی انگاروں کی طرح دہکتا ہوا لگ رہا تھا۔ اچانک سے انہیں اپنے سامنے ڈرونی مخلوق کو دیکھ کر میرے اعصاب خطا ہو گئے اور میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ تم ہماری امانت ہمارے حوالے کر دو گی تو ہم تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن اگر تم نے ہمیں تنگ کیا یا اپنا بچہ لے کر کہیں جانے کی کوشش کی تو ہم بچے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار دیں گے۔ عورت نے اپنے لمبے لمبے ناخن میرے چہرے کی طرف لہراتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور میرے بچے کے ساتھ تمہارا کیا واسطہ؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ وہی جن ہے جو ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والے پہلے بچے کو لے کر جاتے ہیں۔ میں نے انجان بن کر پوچھا،
تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم کون ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش بھی کی تو ہم بہت سخت سزا دیں گے۔ اس سے پہلے کسی آدم ذات کو ایسی سزا نہیں ملی ہوگی۔ عورت نے خون خوار انداز میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بہت دیر بعد تک میں لمبے لمبے سانس لے کر اپنے کپ کپاتے ہوئے وجود کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے اپنا آپ کسی گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کے بعد مجھے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خالہ برآمدے میں بیٹھ کر ساگ کاٹ رہی تھی۔ میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میرے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خالہ نے پوچھا۔ جو جنات بھابھی سے اپنی امانت وصول کرنا چاہتے ہیں وہ آج میرے پاس بھی آئے تھے۔ روتے ہوئے میں نے بتایا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تمہارے پاس کیوں آئے؟ اور انہوں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ خالہ نے ساگ کاٹنا چھوڑ دیا اور فکر مندی سے مجھ سے پوچھنے لگی۔ ایک مرد اور ایک عورت تھی، دونوں کی شکل میں بہت ڈرونی اور خوفناک تھی۔ انہوں نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تو میں اپنی اولاد کو یہاں سے کہیں بھی لے کر نہیں جا سکتی، اور نہ میں اس کو اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، ورنہ وہ مجھے مار دیں گے۔ میں اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام ہو گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، تم حوصلہ رکھو۔ میں دوبارہ پیر صاحب کے پاس جاؤں گی اور ان سے درخواست کروں گی کہ ہمارے حال پر رحم کریں اور ہماری جان ان جنات سے چھڑوا دیں۔ خالہ نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی کہ نہ ہی خالہ اور نہ ہی پیر صاحب کچھ کر سکتے ہیں۔ بھابھی صاحبہ کی طبیعت اب اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی دکھائی دیتی تھی۔ مسلسل خوف میں رہنے کی وجہ سے ان کی دماغی حالت اب درست نہیں تھی۔ کسی وقت وہ بالکل نارمل ہو جاتی اور کبھی ہر چیز اٹھا کر چھپانے لگ جاتی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ان سے ان کی قیمتی چیزیں مانگ رہا ہو یا چھین کر لے جانا چاہتا ہو۔ ان کی ذہنی حالت دیکھ کر سب پریشان ہوتے رہتے۔ ان کی حالت کے پیش نظر ان کا علاج شہر سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہر گاؤں سے بہت دور تھا۔ صبح سویرے گھر سے نکلنا پڑتا اور شام کے بعد ہی واپسی ہوتی۔ 1 مہینے سے بھابھی کا علاج چل رہا تھا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اب وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر اپنی چیزوں کو سنبھالتی رہتی۔ کبھی زور زور سے چیخنے لگ جاتی، میں کچھ بھی نہیں دوں گی، خبردار کسی نے میری چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی اور آخر میں نڈھال ہو کر زمین پر گر جاتی۔ گھر کی خاموشی سے مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہاں موت کا سناٹا ہے۔ اب خالہ کی صحت بھی پہلے کی طرح نہیں تھی۔ وہ بھی بہت کمزور اور بیمار دکھائی دینے لگی تھی۔ گھر کے سب کاموں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ میں رات کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں مصروف تھی جب اچانک ہی میرے ناک سے ایک عجیب سی بو ٹکرائی، اور چند لمحوں بعد ہی وہ جناتی جوڑا میری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ تم لوگ دوبارہ کیوں آئے ہو؟ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہم اپنی امانت لینا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں خبردار کرنے آئے ہیں۔ اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حال کریں گے جو عبرت کا نشان ہوگا۔ انہوں نے سخت لہجے میں مجھے دھمکی دی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تم مجھے جان سے مار دینا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن میں تمہیں اپنی اولاد کا ایک بال بھی نہیں دوں گی۔ ان کی دھمکی کے جواب میں نے بے خوف انداز سے اونچی آواز میں کہا، ہاں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اپنی امانت تم سے کیسے لے سکتے ہیں۔ عورت نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے لکڑی کی میز کو کھرچتے ہوئے کہا۔ وہ شاید اپنی طاقت سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جو چاہے کر لو، لیکن میں اپنی اولاد کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، میں نے چیخ چیخ کر کہا۔ اس عورت کو ذہنی طور پر اپنے قابو میں کر۔ آدمی نے میرے چیخنے پر عورت سے کہا۔ جن عورت نے ہاتھ فضا میں بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھری آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ چھری ہاتھ میں پکڑتے ہی اس نے اپنے بازو پر ایک بڑا سا کٹ لگایا جس میں سے کالے رنگ کا خون ٹپک ٹپک کر بہنے لگا۔ آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ اس بہتے ہوئے خون کے نیچے رکھ دیے۔ جب اس کی دونوں مٹھیاں خون سے بھر گئیں تو اس نے وہ خون میرے چہرے کی طرف اچھال دیا۔ ایک گندی قسم کی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تو میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ گرم گرم سیال میرے چہرے پر گرا۔ قریب پڑا ہوا جگ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے پاک کلام کو پڑھتے ہوئے میں نے وہ جگ اٹھایا اور سارا پانی اپنے سر پر انڈیل دیا۔
پانی کے ساتھ ہی چہرہ دھلا تو دماغ کو بند کرنے والی بو کچھ کم ہوئی۔ میں نے وہ سارا جگ اٹھایا اور سارا پانی انڈیل لیا۔ ہمارے خون کی بو ہمیں تمہارا پتہ دیتی رہے گی، تم جہاں بھی جاؤ گی ہم پہنچ جائیں گے، عورت نے خوفناک کہکا لگاتے ہوئے کہا اور غائب ہو گئی۔ میرے سارے کپڑے پانی سے بھیگ چکے تھے۔ ان کے ناپاک خون کا اثر ختم کرنے کے لیے میں اونچی آواز میں تلاوت قرآن پاک کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ان سے مقابلہ کا واحد حل تلاوت ہے، تلاوت قرآن پاک۔ جلد ہی مجھے گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر نے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ یہ خبر سن کر خوش ہونے کے بجائے مجھ پر موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ میں جانتی تھی وہ دونوں میاں بیوی بھی اس بات سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ میں خود کو ان سے بچانا چاہتی تھی، اسی لیے کوئی ایسی ترکیب سوچ رہی تھی جہاں پر وہ نہ پہنچ سکے۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں کی مسجد کے ساتھ ایک ملحقہ کمرہ ایسا تھا جس میں امام صاحب جنات کے ستائے ہوئے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ اب وہ امام صاحب زندہ تو نہیں تھے، لیکن آج بھی گاؤں کے لوگ جنات سے متاثرہ بچوں کو اس کمرے میں لے جاتے۔ امام صاحب نے اس کمرے کے اندر کچھ ایسے عمل کیے ہوئے تھے جن کی وجہ سے جنات اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ خالہ کو میں نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا اور اونچی آواز میں تلاوت کرتی ہوئی مسجد کے ساتھ ملحقہ کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں آ کر مجھے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا اور پرسکون تھا۔ خالہ اور بھابھی میرا بہت اچھی طرح سے دھیان رکھ رہی تھی۔ کھانے پینے کی ہر چیز اس کمرے میں پہنچا دیا کرتی۔ گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ ہمارے خاندان میں برسوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ سب میرے حق میں دعا گو تھے کہ جنات کے ساتھ اس جنگ میں کامیابی میرا مقدر بنے۔ دن رات صرف تنہائی ہی تنہائی تھی۔ اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے میں نے خود کو رب سے قریب کرنا شروع کر دیا۔ میں پانی پر دم کر کے بھابھی کو بھی پینے کے لیے دیتی تاکہ وہ بھی ذہنی طور پر خود کو پرسکون کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کلام سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، بشرطیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شفا رکھی ہو۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے والدین سے ملنے کے لیے آئے تو سارے حالات کے بارے میں جان کر وہ بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ مجھ سے ملنے کے لیے وہ اسی مسجد کے ساتھ بنے ہوئے کمرے میں آئے۔ میں اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ جنات کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے، اسی لیے اس کمرے سے باہر جانا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے میری گود میں ایک خوبصورت سا بچہ دے دیا۔ بچے کی پیدائش میں مدد کے لیے خالہ اور محلے کی چند خواتین آئی تھیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں کسی اسپتال میں نہیں بلکہ کسی ایسے دور دراز کسی جنگل میں اپنے بچے کو جنم دوں گی، لیکن میں اپنے بچے کی زندگی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ رات کو خالہ بھی میرے ساتھ اسی کمرے میں رک گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ آج ہمارے کمرے کے باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس سے پہلے میں نے ایسی آوازیں کبھی نہیں سنی تھی۔ خالہ بھی چہرے سے بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اپنی اولاد کی خاطر جنات سے مقابلہ کرنا میرا حق تھا، اسی لیے مجھے اپنے رب سے پوری امید تھی کہ وہ مجھے ہارنے نہیں دے گا۔ ہمارے کمرے کے چاروں طرف جنات جمع ہو رہے تھے۔ وہ ہر صورت اس بچے کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ کھڑکی کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا۔ 12 بجنے کے بعد دونوں میاں بیوی نے کسی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں ہم نے سمجھایا بھی تھا کہ ہم سے الجھنے کی کوشش مت کرنا، لیکن تمہیں ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اسی لیے ہمیں تمہارے پاس دوبارہ آنا پڑا۔ خاموشی سے یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اسے اور اس کے باپ دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میں اپنا بچہ کبھی بھی تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے اچانک سے کہا، اور اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی۔ زوردار دھماکوں کی آواز مسلسل سنائی دینے لگی۔ کمرے کے اوپر بڑے بڑے پتھر سے پتھراؤ کیا جا رہا تھا۔ پتھر گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جنات کے قبضے سے ہر کوئی تنگ تھا، اسی لیے سب یہی چاہتے تھے کہ اس علاقے سے جنات کہیں اور منتقل ہو جائیں اور وہ اور ان کے بچے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ جنات کے ساتھ اس جنگ میں سبھی شامل تھے۔ رات کے اس پہر گاؤں کے لوگ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ پیر صاحب اپنے خاص مریدوں کو ساتھ لے کر ہماری مدد کے لیے آ گئے۔ کمرے کے دروازے کے سامنے پیر صاحب زمین پر بیٹھ گئے۔
جنات اور لوگوں کا ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہونے لگا۔ میں اور خالہ کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جن میاں بیوی پیر صاحب کے سامنے حاضر ہوئے وہ بہت غصے میں تھے اور ہر صورت میں یہ بچہ لے کر جانا چاہتے تھے۔ اگر یہ بچہ ہمارے حوالے نہ کیا گیا تو ہم اس پورے گاؤں کو آگ لگا دیں گے۔ جن مرد نے غصے سے کہا، تم اپنی اولاد میرے حوالے کر سکتے ہو؟ برسوں سے تم لوگ ان معصوم لوگوں کے بچے لے جاتے ہو اور پھر کوئی پتہ نہیں انہیں مار دیتے ہو یا کھا لیتے ہو۔ پیر صاحب نے جلالی لہجے سے کہا، ہم نہ تو انسانی بچوں کو مارتے ہیں اور نہ ہی کھاتے ہیں۔ وہ شہنشاہ جنات کے دربار میں خاص غلاموں کی حیثیت رکھتے ہیں اور دربار کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ جب آدمزاد ہمیں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہی انسانی بچوں کے ذریعے خود کو بچاتے ہیں۔ اس جن مرد نے جواب دیا، اب تک تمہاری خدمت میں بہت سے بچے جمع ہو چکے ہوں گے۔ تم نے اس لڑکی کا علاج نہیں کیا بلکہ آج سے برسوں پہلے مجھے اس کے آباء و اجداد میں سے کسی کا علاج کیا تھا۔ اس علاج کا آج تک تم لوگوں نے بہت فائدہ اٹھا لیا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اس خاندان کی جان چھوڑ دو، ورنہ مجھے اپنی طاقت استعمال کر کے تم لوگوں سے جان چھڑوانا پڑے گی۔ پیر صاحب بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے اور انتہائی غصے میں ان دونوں کو میاں بیوی کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ہم تمہاری کسی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں، وعدے کے مطابق انہیں اپنا بچہ ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس بار جن عورت نے للکارتے ہوئے کہا، میں تمہیں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکی نے تم لوگوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اس نے تم سے وعدہ کیا تھا، تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے سختی پر مجبور مت کرو۔ پیر صاحب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ہم کوئی بحث یا لڑائی نہیں چاہتے، ہم صرف اس انسانی بچے کو اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس بار جن مرد نے نرم پڑتے ہوئے جواب دیا، جب تمہیں غلام بنایا جاتا ہے تو تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم آدمزاد کو غلام بنا لو تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ پیر صاحب نے اس بار پہ غصے سے پوچھا۔ اس بات کا جواب ان دونوں میاں بیوی کے پاس نہیں تھا، اسی لیے خاموش ہو گئے۔ اب بھی اگر تم نے اس خاندان کو تنگ کرنا نہ چھوڑا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا لوں گا، پیر صاحب نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ پیر صاحب کو جواب دینے کے بجائے ایک دم سے وہ عورت ایک بڑی سی کالی ناگن میں تبدیل ہو گئی اور پیر صاحب پر حملہ کر دیا۔ پیر صاحب ذہنی طور پر اس حملے کے لیے تیار تھے، اسی لیے اپنے کاندھوں پر پھیلائی ہوئی چادر کو جلدی سے اپنی ڈھال بنا لیا۔ چادر سے ٹکرا کر وہ ناگن دور جا گری۔ شاید اس چادر پر بھی پیر صاحب نے کوئی عمل کیا ہوا تھا۔ گلے میں پوری ہوئی مالا ہاتھ میں پکڑ کر پیر صاحب سب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ وہ ناگن اب دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جن مرد کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل کر پیر صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ایک حیرت انگیز منظر وہاں پر موجود ہر آنکھ نے دیکھا۔ پیر صاحب سے کچھ فاصلے پر جن کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے شعائیں رک گئی، ناگن بھی اس سے آگے نہ بڑھ سکی۔ پیر صاحب نے اپنے ارد گرد بھی کوئی اندیکھی دیوار کھڑی کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہو گئے تھے۔ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہوئے پیر صاحب نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور وہ دونوں سے ان کی طرف کوئی ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس جن مرد اور ناگن کے جسموں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے سارا گاؤں گونج اٹھا۔ پیر صاحب نے اپنے مرید کو اشارہ کیا تو وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے میں اس ناگن کو ڈال دیا۔ اس جن مرد کو بھی اسی میں قید کر لیا۔ میں نے سنا تھا کہ جنات کے جسم میں ہڈی نہیں ہوتی، اسی لیے جن مرد بھی تھیلے میں قید ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی جنات چیخیں مارتے ہوئے غائب ہونے لگے۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے سردار کو کوئی ایسے بھی قید کر سکتا ہے۔ پیر صاحب کمرے میں تشریف لے آئے۔ بہت بہت مبارک ہو بی بی، اور تمہاری اس بہو کو بھی۔ تاریخ اگر یہ دونوں میاں بیوی اس بات پر راضی ہو گئے کہ دوبارہ کبھی تمہارے خاندان کو تنگ نہیں کریں گے تو میں انہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اگر یہ اپنی ضد پر قائم رہے تو یہ ہمیشہ کے لیے میری قید میں رہیں گے۔ تمہیں مبارک اس بات کی کہ تمہارے خاندان کی جان ان سے چھوٹ چکی ہے۔ اگر تمہارے آباء و اجداد ان شیطانی جنات سے مدد لینے کے بجائے رب سے مدد مانگتے تو ان کی نسلوں کو یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا۔ پیر صاحب نے مبارکباد دینے کے بعد کہا، ہم آپ کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔ خالہ نے روتے ہوئے مختصر الفاظ میں کہا، یہ ان کی خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ میں جنات سے تبھی لڑ سکتا تھا جب تمہارے خاندان میں بھی ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جانے کی ہمت ہو، جیسے کہ اس لڑکی نے کی اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اگر آج سے پہلے بھی کوئی ایسے ہی ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تو تم لوگوں کو
یہ سب نہ دیکھنا پڑتا تم لوگوں کی جان جلدی چھوٹ جاتی۔ پیر صاحب نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بچی اب تم آزاد ہو، اپنے بچے کو لے کر کہیں بھی جا سکتی ہو۔ پیر صاحب نے شفقت بھرے انداز سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آزاد ہو جانے کی خوشی میں الفاظ میرے حلق سے نکل نہیں رہے تھے۔ خوشی کے آنسوں کا گولہ میرے حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ سر ہلا کر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پیر صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے میں بھی اس کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر پہنچی تو بھابھی دروازے پر ہی استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ میرا بچہ میرے ہاتھ سے لے کر والہانہ انداز سے انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بھابھی ہم آزاد ہیں، اب کوئی ہماری اولاد ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر میں نے پرجوش لہجے سے کہا، عدیل کو خبر دے دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ اب تمہارا جب جی چاہے اس کے ساتھ شہر میں جا کر آباد ہو سکتی ہو۔ سہیل بھائی نے بچہ اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، سب باتیں دروازے پر کھڑے کر لو گے، گھر کے اندر بھی تو چلو۔ خالہ نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، کسی کی ناجائز بات ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے غلام بن چکے ہیں۔ اپنے جائز حق کے مطالبے کے لیے کسی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی دل میں کوئی خوف پیدا کرنا چاہیے۔ جو انسان حق کے راستے پر ہوتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ اپنے بیٹے کو اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے میں نے سوچا اور پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لی۔ میں جانتی تھی کہ اب میرے بچے کو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا، اسی لیے پرسکون انداز سے آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔